बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास लंग गप शप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही अहम है। इसमें बड़ी अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और माशी अदम इस्तेकाम पाया जाता है। उसकी बेशुमार वजूहात हैं और हर महाज के ऊपर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक जंग की कैफियत से गुज़र रहा है। चाहे वो अदलिया और इंतज़ामिया का महाज हो या इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का टकराव हो, हर तरफ आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर ख़बरों की भरमार है। इसमें मुख्तलिफ़ आरा हैं, लेकिन इसमें जो अहम पेशरफ्त है वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो नैब तरमीमी आर्डीनेंस का जो केस था, वो आपने देखा होगा गुज़श्ता समात जब हुई थी तो उसमें भी इमरान खान साहब को लाइव नहीं दिखाया गया था। उसके ऊपर जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब का इख्तलाफी नोट भी आ चुका है। उस नोट के कुछ अहम पॉइंट आपके सामने सबसे पहले रखेंगे, फिर बाकी ख़बरें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें जो जस्टिस अतर मैनुल्लाह हैं, आप जानते हैं कि जस्टिस अतर मैनुल्लाह जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तब भी वो लोगों की जो आज़ादी है या इज़हारे राय का जो हक़ है उसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। और यहाँ पे भी वो इख्तलाफी नोट में उन्होंने एक तो जो दरख्वास्त दी थी पीटीआई ने कि इमरान खान साहब को इस केस में लाइव दिखाया जाए, उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है और उसमें बड़े अहम हक़ाइक़ जो हैं वो बयान किए हैं और एक आईना दिखाया है अपनी अदलिया को भी, मकन्ना को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी। तीनों को उन्होंने एक आईना भी दिखाया है। बाज़ लोग कह रहे हैं जी ये चार्ज शीट है। चार्ज शीट बिल्कुल भी नहीं है जी। जो हकीकत है वो उन्होंने बयान की है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये चीज़ बयान की है। उसका जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने इसमें अपने इख्तलाफी नोट में जो अहम पॉइंट उठाए हैं वो क्या हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा जी कि नैब तरमीम केस जो है वो 31 अक्टूबर 2023 को और रवां साल 14 मई को भी बराह रास्त इसकी समाअत की गई थी। बानी पीटीआई इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, वो लिखते हैं। और उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते बानी पीटीआई इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। उसके बाद वो लिखते हैं जी, जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने लिखा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई तो वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं थे। उन्होंने लिखा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ नैब अख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को अवामी नुमाइंदे होने पर तज़लील का निशाना बनाया गया, इन्हें हरासा किया गया। यानी कि उन्होंने किसी एक वज़ीर-ए-आज़म की बात नहीं की। पाकिस्तान के जितने भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गुज़रे हैं उनके साथ जो जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उन सब का हवाला इन्होंने दिया है। और आगे मज़ीद लिखते हैं जी कि इमरान खान भी आम कैदी नहीं है, इनके कई मिलियन फॉलोअर्स हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इस बात का सबूत हैं। बिल्कुल जी, पूरी दुनिया ने देखा 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए, किस तरह इमरान खान के चाहने वालों ने वोट दिया और उन्होंने कितने वोट हासिल किए, जिसको बाद में इन्होंने बदल दिया फॉर्म 47 के साथ भी। फिर आगे लिखते हैं जी, जस्टिस सब लिखते हैं जी कि SOPs का ना बना होना केस बराह रास्त नशर करने में रुकावट नहीं है। और फिर बड़ा अहम जो जुमला इन्होंने यहाँ पे लिखा है वो आप गौर से सुनिएगा। जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने कहा कि तासर है इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के गठजोड़ की वजह से मुंतखब अवामी नुमाइंदों से बदसलूकी की जाती रही है। हाँ जी, यहाँ पे दोस्तों उन्होंने अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ का हवाला दिया और उन्होंने कहा जी कि ये तासर अवाम से मिलता है। ज़ाहिर है जजेस भी सोशल मीडिया भी देखते हैं, न्यूज़ चैनल भी देखते हैं कि ये अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें उन्होंने ये कहा और ये बात इससे छुपी हुई नहीं है, उन्होंने बिल्कुल अवामी उमंगों के मुताबिक ये बात लिखी है। आज की 25 करोड़ आवाम की अगर आप राय जानें तो बिल्कुल यही नज़र आती है जो इस इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब ने लिखी है। दोस्तों, आगे वो लिखते हैं जी कि नैब जो है उससे सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं अदारे
اور عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور کئی سال تک کیسز چلتے رہے ہیں، جبکہ لا یہ کہتا ہے کہ نیب 30 دن کے اندر فیصلہ کرے گا۔ پھر انہوں نے مختلف وزراء اعظم کا ذکر کیا جن کو نیب کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے، وہ انہوں نے اس میں لکھا، اور آگے لکھتے ہیں جی کہ جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ جو ہیں، انہوں نے فوج کی جو ہے سیاست میں مداخلت کو تسلیم بھی کیا ہے۔ اور اس سے دوستو ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ ججز میں واضح اختلاف نظر آتا ہے اس فیصلے کے اوپر، اور عطر معین اللہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اسے مختلف میڈیا چینلز نے بھی رپورٹ کیا، سوشل میڈیا نے بھی رپورٹ کیا، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور سائفر کیس میں جس طرح عمران خان کی اور شاہ محمود قریشی کی بریت ہوئی، ان کی سزاؤں کو کالعدم قرار دیا گیا، ان کو بری کیا گیا، یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، انہوں نے اداروں کا دباؤ لینے سے انکار کر دی ہے، لیکن جو اداروں کے عدلیہ کے جو سربراہ اس وقت ہیں، چاہے وہ عامر فاروق صاحب ہوں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہوں، یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں، انہیں اس وقت سخت عوامی دباؤ کا اور تنقید کا شکار ہیں۔ اور جس طرح کل فیصل واڈا صاحب اور جو ایم کیو ایم کے لیڈر ہیں وہ پیش ہوئے عدالت میں توہین عدالت کے نوٹس میں، تو وہ کارروائی جو ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک لو لشکر لے کر وہ وہاں پہ گئے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، اور مصطفیٰ کمال صاحب نے تو معافی بھی مانگ لی، اور ان کے جو وکیل تھے سلیم فروغ صاحب تھے، نسیم فروغ صاحب تھے، اور نسیم فروغ صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے قاضی صاحب کے خلاف نیب کا کیس بنایا تھا۔ اور نسیم فروغ صاحب آپ جانتے ہیں کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور یہ اس وقت سینیٹر بنے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جب ان کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں تھی، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں نے اسٹیبلشمنٹ نے سینیٹر بنایا تھا۔ تو آج جب وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پیش آئے تو وہاں کے جو میڈیا رپورٹرز تھے انہوں نے رپورٹ کیا کہ قاضی صاحب نے ان کا بڑا عزت احترام کیا، حالانکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ قاضی صاحب ان کو سرزنش کریں گے، کہ قاضی صاحب کے خلاف جو ایک کیس بنایا گیا تھا اس میں یہ شریک تھے، کیونکہ قاضی صاحب بڑے لوگ کہتے ہیں کہ سیانے آدمی ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ اور اس طرح فیصل واڈا صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے بات چیت کی اس میں کہیں انہوں نے فیصل واڈا کا نام یا ان کے اوپر توہین کی بات نہیں کی، بلکہ وہ جنرل باتیں کرتے رہے، مختلف حدیث کا یا قرآنی آیات کا حوالہ دیتے رہے، لیکن وہ توہین کا جو نوٹس انہوں نے لیا فیصل واڈا کے خلاف اس سائڈ پہ وہ نہیں آئے، بلکہ وہ یوں سمجھ لیں کہ فیصل واڈا سے ایک قسم کا یوں لگ رہا تھا کہ فیصل واڈا کا اپر ہینڈ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اور انہیں ایک ہفتے کی مزید مہلت بھی دے دی۔ ان کے منت ترلے بھی کیے گئے کہ آپ معافی مانگ لیں، لیکن فیصل واڈا صاحب نے معافی نہیں مانگی۔ اور فیصل واڈا صاحب دوستو آپ کو بتاتا چلوں، یہ کسی جماعت کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے، انہیں کسی جماعت نے الیکٹ نہیں کروایا تھا، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ ایک لو لشکر آیا ہوا تھا جو اپنی حاضریاں لگوانے چاہ رہے تھے ان جگہوں پہ ان لوگوں کے لیے حاضری تھی جن لوگوں نے فیصل واڈا صاحب کو سینیٹر منتخب کروایا تھا۔ وہ آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور فیصل واڈا صاحب شاید یہ نہیں جانتے ہیں کہ جب یہ ادارے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے۔ اگر انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو مختلف مسالے پاکستان میں موجود ہیں، انہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو ایک دن فیصل واڈا صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ دوستو مزید جی جو عالیہ حمزہ ہیں اور صنم جاوید ہیں جی، ان کو سرگودا سے عدالت نے انہیں بری کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن انہیں جان بوجھ کے دوبارہ قید رکھا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انہیں کس مقدمے میں دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو انہیں وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ گجرانوالہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ 9 مئی کے کیس ایک اور کیس میں ان کو ملوث کر کے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، جو سرین قانون کی خلاف ورزی ہے اور ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ بیسیکلی پوری عدلیہ ہی مذاق بن چکی ہے۔ میرے خیال میں جو ججز ہیں وہ اپنی پسند کی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر اور ٹی وی چینلز اپنے پسند کے دیکھتے ہیں، ان کے کانوں تک شاید یہ خبریں نہیں پہنچتی ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے، یہ حکومت جو ہے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اور 9 مئی کے کس طرح بے گناہ لوگوں کو 9 مئی میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ یہ قیدی مجھے کم نظر آتے ہیں اور جن یا بھوتنے زیادہ نظر آتے ہیں کہ جو بیک وقت میں عورتیں ہیں یا سپرمین عورتیں ہیں
کہ کبھی لاہور میں موجود ہوتی ہیں، کبھی گجرانوالے میں، کبھی میاں والی میں، کبھی سرگودا میں. تو ججز کو اس کے اوپر میرے خیال میں سو موٹو لینا چاہیے. انف از انف، کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو عورت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، مریم نواز صاحبہ، انہیں حکومت کا تو تجربہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف انتقام لے رہی ہیں اور اپنے جیسی عورتوں سے انتقام لے رہی ہیں. شرم کا مقام ہے ان کے لیے. ادھر جی علی امین گنڈا پور نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ جب آپ ایک صوبے کے حقوق اس بنیاد کے اوپر غصب کرتے ہیں کہ وہاں ہماری حکومت نہیں ہے، ہماری مخالف حکومت ہے، لہٰذا وہاں کی عوام کو سزا دی جائے، تو یعنی کہ آپ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کبھی دوبارہ کے پی میں ووٹ مانگنے جائیں گے. سارا کچھ جو تھے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، انہوں نے عوام کو بتا دی ہے کہ میں آپ کو کیا فیسلٹیز دے سکتا ہوں جب ہمارے پاس جو وفاقی گورنمنٹ ہے وہ ہمارا حق ہی تسلیم نہیں کر رہی، ہمیں ہمارے پیسے نہیں دیے جا رہے، تو پھر میں ڈیولپمنٹ کے کیا کام کر سکتا ہوں. ان کے تقریباً 91 کے قریب منصوبے جو تھے وفاق نے ختم کر دیے ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کشمیر کے حالات بنے تھے آزاد جموں کشمیر کے، وہی حالات آپ کو ابھی کے پی میں نظر آئیں گے. اور انہوں نے میرے خیال میں آزاد جموں کشمیر سے سبق نہیں سیکھا، تو یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں بھی وہاں ویسے حالات پیدا ہوں. تو وہ پیدا ہونے میں دیر نہیں لگے گی. اگر آپ عوام کا جائز حق نہیں دیں گے تو لوگ خود بخود اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. دوسری طرف جی جو عدت کیس تھا اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھ لیا، اس کے اوپر ایک نئی درخواست بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ کیس تو انہوں نے لٹکانا ہے، 3-4 ماہ مزید چلانا ہے، ریمانڈ بیک ہو چکا ہے دوبارہ. تو ابھی شاید بشرا بی بی کی ضمانت کے لیے اپلائی کیا جائے، کیونکہ بشرا بی بی صرف ایک ہی کیس میں اندر ہے، وہ عدت والا کیس ہے، اور میرے خیال میں ان کی ضمانت منظور بھی ہو جائے گی. یہ بھی ایک خبر تھی. اور پھر دوسری طرف ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں چین کے دورے کے اوپر گئے ہوئے تھے، شاید واپس آ چکے ہوں، مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ان کا یہ دورہ کوئی خاص کامیاب دورہ نہیں تھا. اس میں چینی حکام نے زیادہ تر جو بات چیت کی، جو ان کے نمائندے تھے، ان کی جو چینیز کمپنیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، ان کے جو ورکرز کام کر رہے ہیں، ان کے سیکیورٹی کے ایشوز تھے، وہ چین نے ریز کیے. جو کہہ رہے ہیں گوادر کو یہ ریوائیو کرنے جا رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جی. گوادر ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے، سی پیک ادھر کا ادھر ہی کھڑا ہے، کوئی ریوائیول نہیں ہوتا. یہ ریوائیول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی، کیونکہ باجوہ صاحب کا موقف آپ نے سی پیک کے اوپر دیکھ ہی لیا تھا. باجوہ صاحب نجی محفلوں میں یہ کہتے پائے گئے کہ سی پیک نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان کے پیچھے امریکہ کی اشیر بات تھی. اور اسٹیبلشمنٹ اپنے بڑوں کی جو روش ہے اس کو کبھی ترک نہیں کرتی، اسی لائن کے اوپر چلتی ہے، یہ ایک ادارہ ہے. تو ابھی بھی اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر آپ سی پیک کو ریوائیو کر لیں گے تو بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. باقی سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو زبردست قسم کے تھمب نیل نظر آئیں گے جی، کہ شاید آپ صبح اٹھیں گے تو پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، یا پاکستانی سیاست ختم ہو جائے گی، یا پھر ایسا لگے گا جیسے عمران خان جو ہے وہ صبح باہر آ جائیں گے، یا جو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس ملک میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے، اور مریم صاحبہ جو ہے نا اس ملک کو سونے کا بنا کے رکھ دیں گے. تو اس طرح کے تھمب نیل آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ ریالٹی کے بالکل بھی قریب نظر نہیں آتے ہیں. فیکٹ یہی ہے کہ ہمارے اداروں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. وہ جب کبوتر جو ہے نا بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن بلی اسے نہیں چھوڑتی، پھر بھی پکڑ لیتی ہے. تو یہی حال ہے ہمارے اداروں کا بھی. اور پھر عقل سے آ رہی ہیں، جب عقل جو ہے نا وہ معوف ہو جائے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا بیڑا غرق ہے. عقل سے کام جو لوگ نہیں لیتے، اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی چیز بنائی ہے وہ عقل ہی ہے، اور یہ فرمایا کہ میں نے دنیا میں جو سب سے زبردست چیز بنائی ہے عقل ہے، اور عقل سے کام لینا چاہیے. لیکن یہاں پہ انا پرستی چھائی ہوئی ہے، اکبر پروری ہے، اداروں میں کرپشن کا راج ہے. اس کی بے شمار سکینڈلز آ چکے ہیں. گندم کا سکینڈل آپ کے سامنے ہے، ابھی جو میں نے شوگر ایڈوائزری بورڈ کا آپ کو بتا دیا وہ آپ کے سامنے ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کو جو انہوں نے سبسڈی ختم کی، اور پھر چنتخب جو فرٹیلائزر سیکٹر ہے ان کو دوبارہ سبسڈی دی جا رہی ہے. تو اس طرح کی باتیں ہیں. ادھر جو 3 سیٹیں ہیں بیسیکلی اسلام آباد کی، مسٹر جنگیری صاحب کیس سن رہے ہیں، وہاں کے جو تینوں امیدوار تھے نون لیگ کے، وہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے جی یہ جج صاحب باعث ہیں. حالانکہ انہوں نے بات جج صاحب کی پوری سنی نہیں ہے، نہ ہی وہ حاضر ہوئے ہیں، نہ ان کے وکیل حاضر ہوئے ہیں، نہ انہوں نے ریکارڈ دیا ہے. تو وہ باعث کس
طرح کے ہیں، یعنی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تینوں جو ہے نا، یا ان کے وکلاء جو ہے بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، جنہوں نے پہلے سے اسیس کر لیا ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا۔ حالانکہ یہ سب کو پتہ ہے، 25 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح وہاں سے آپ کو وکٹری دلائی گئی، اور یہ فیصلہ اگر کوئی ذی شعور انسان فیصلہ کرے گا وہ آپ کے خلاف ہی آئے گا، چاہے وہ الیکشن کمیشن کا ٹریبونل ہو یا کوئی اور، لیکن ان میں عقل اور سمجھ ہو۔ تو ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا جی کہ وہ ان کی درخواستیں جو انہوں نے دی تھی الیکشن کمیشن قابل سماعت قرار دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن ان کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ ادھر لاہور میں بھی لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں اس کے خلاف، لاہور کے جو چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف بھی محاذ کھول دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو ٹریبونل بنایا تھا 9 مئی کے اوپر دہشت گردی کی وارداتوں کے اوپر، اور اسپیشلی 8 فروری کے الیکشن کے اوپر، ان کے گرد بھی گہرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ کچھ 1-2 خبریں میں نے پڑھی تھی کہ ان کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ خبر کی حد تک کی ہے، اس طرح ججز کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور عمران خان دوستو تب باہر آئیں گے جب اللہ کی ذات چاہے گی۔ عمران خان کے چاہنے سے، اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے سے، نون لیگ کے چاہنے سے کبھی یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ صرف اور صرف فیصلہ اسی وقت ہوگا جب میرا رب چاہے گا تو وہ باہر آ جائے گا۔ اگر میرا رب نہیں چاہے گا تو 25 کروڑ عوام کیا 7 ارب عوام بھی لگی رہے نا تو وہ عدالت جیل سے باہر نہیں آ سکتا۔ اس بات کو آپ سمجھیں۔ باقی جو کیسز ہیں، جو کروائیاں ہیں، فلانے نے یہ بیان دے دیا، یہ ہو گیا، یہ سب اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر زندہ رکھنے کی ایک کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ایک اہم خبر تھی جی عمران ریاض بھائی کے بارے میں۔ وہ آپ نے دیکھا کہ انہیں کس طرح حج پر جانے سے روکا جا رہا ہے، ایک دینی فریضہ ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی مسلمان ملک میں نہیں رہ رہے ہیں۔ شاید ایسا سلوک تو جو غیر مذہب ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتے ہیں۔ کسی بھی غیر مسلم کنٹری میں چلے جائیں، وہاں پہ جو لوگ حج کی پر جانا چاہتے ہیں انہیں بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں ہم اپنے ہی ملک میں جو ہے نا وہ بد مذہب ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں دوبارہ جو ہے وہ آف لوڈ کر دیا گیا تھا، نہیں جانے دیا گیا تھا۔ اور ان کی کل انہوں نے اپلیکیشن دی تھی، عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جو حکومتی نمائندے تھے وہ جو جج تھے انہیں مطمئن نہیں کر سکے۔ امید کرتے ہیں کہ آج انہیں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ بھی ایک بڑی اہم وہ تھی۔ لیکن یہ ساری چیزیں سننے کے بعد دوستو آپ یہ سوچیں کہ ہم بحیثیت قوم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا میں واقعی یہ بات سچ ہے کہ یہاں ویوز حاصل کرنے کے لیے ایک دوڑ ہے۔ خبر کی تصدیق تو دور کی بات ہے، صرف ہم سوشل میڈیا کے اوپر اس لیے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں بے شمار اینکر کہ ہم اپنے بڑوں کو خوش کر سکیں۔ شاید ویڈیو بنا کے ہم اپنی ویڈیو پوسٹ بھی نہیں کرتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ اس ویڈیو کو میں شیئر کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیں کوئی ایسی بات تو میں نے نہیں کر دی جو آپ کے خلاف ہو۔ تو یہ اس حد تک بھی ہم گر چکے ہیں دوستو۔ سوشل میڈیا کی جو بات کی جاتی ہے سکروٹنی کی، یا پھر جو بات کی جاتی ہے کہ جو وہ کنٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ضرور سوچنا چاہیے ہمیں۔ میں عمران ریاض بھائی کے جو کنٹینٹ ہے اسے بڑے غور سے دیکھتا بھی ہوں۔ وہ اب جو بھی بات کرتے ہیں، ایک تو جہاں سے وہ خبر اٹھاتے ہیں اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، ہوائی خبریں نہیں دے رہے ہوتے وہ۔ یہ ایک بہت بڑی چینج عمران ریاض بھائی کے اس میں دیکھیے۔ پہلے بھی وہ خبریں جو دیتے تھے وہ اوتھینٹک ہوتی تھی، لیکن یہ ایک چینج ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں میں، اور اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اور دوستو بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے نا انہیں اپنے حضور بلانے کا، حج کے اوپر بلانے کا، تو پھر یہ حکومتیں، یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ ضرور جا کے رہیں گے۔ اگر ادھر سے ان کا بلاوا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کر لیں وہ جا نہیں سکتے ہیں، اگر بلاوا ہے تو یہ انہیں روک نہیں سکتے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ باقی عدلیہ ہو گیا، ادارے ہو گئے، جتنی مرضی بھونڈی کوششیں کر لیں، حکومت جو مرضی کر لے، FIA جو مرضی کر لے، انہیں نہیں روک سکتے اگر اللہ نے انہیں بلانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو یہ بے شمار اس کی مثالیں ہیں، ہم نے دیکھی ہیں اپنی زندگی میں۔ ایسے ایسے لوگ بھی گئے ہیں جن کے وسائل ہی نہیں تھے، اللہ نے انہیں بلا لیا، وہ چلے گئے، 11th ہار کے اوپر چلے گئے۔ تو یہ اس رب کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کرم پہ آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کرم کے آگے جو ہے نا وہ نہیں ٹکتی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔